خدا کے کلام میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل ہے اس کا 16واں باب ہے. 19ویں آیت سے لے کر 31ویں آیت تک خدا کا کلام پڑھا جائے گا. ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا، ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا. کیا اس کے ٹھاٹ ہیں بھائی؟ کیا اس کا رہنا سہنا ہے؟ لائف سٹائل آپ اس کی زندگی کا چیک کریں. لائف سٹائل اس کی زندگی کا یہ ہے، ہر روز نئے کپڑے پہنتا ہے اور خوشی مناتا، شان و شوکت سے رہتا ہے. اور غریب نام اور لازر نام ایک غریب آدمی ناسوروں سے بھرا ہوا تھا، اس کے دروازے پر ڈالا گیا تھا اور اسے آرزو تھی دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ آ کر کتے بھی اس کے ناسور چاٹتے تھے. اور ایسا ہوا کہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا. دولت مند بھی مواد دفن ہوا اور اس نے عالم ارواح میں عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کہ لازر کو بھیج کہ وہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان کو تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں. ابراہیم نے کہا، بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے. اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے اور تمہارے درمیان میں ایک بڑا واقعہ ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف باہر جانا چاہے نہ جا سکے، نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے. اس نے کہا، بس اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان سب باتوں کی گواہی دے. ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں. ابراہیم نے ان سے کہا، ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، اور ان کی سنی. اس نے کہا، نہیں اے باپ ابراہیم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے
जाएंगे तो वो तौबा करेंगे। उसने उससे कहा, जब वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते, तो अगर मैं कोई मुर्दों में से जी उठकर भी उठे तो उनकी भी ना मानेंगे। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम सब को बरकत दे। ये खुदावंद यीशु मसीह इस सारी स्टोरी और इस सारी कहानी के अंदर उन्होंने एक दौलतमंद का जिक्र किया, फिर जिक्र किया उन्होंने एक गरीब लाजर का, फिर जिक्र किया है अब्राहम का, फिर जिक्र किया है फिरदौस का, बादशाही का, और फिर जिक्र किया है दोज़ख का भी यीशु ने जिक्र किया है। और चलते चलते ये भी जिक्र किया है कि दौलतमंद शख्स के 5 भाई हैं, और ये जिक्र किया गया है कि फिरदौस एक अलग जगह पर है और दोज़ख जो है ये एक अलग जगह पर है। और दोज़ख और फिरदौस दोनों के बीच में क्या है? एक बड़ा गड़ा वाकया है। ऐसे लगता है मुझे कि जो लोग खुदा की बादशाही में जाएंगे, वो लोग जो दोज़ख के अंदर जाएंगे, वो एक दूसरे को पहचान रहे होंगे। दौलतमंद ने गरीब लाजर को पहचाना या नहीं पहचाना? और वो ये भी पहचान रहा है कि भाई मैं गलत जगह पर आया हुआ हूं, और ये गरीब लाजर जो है ये ऐसी जगह पर आया हुआ है जहां आराम की जगह है। ये दौलतमंद जो है ये उस जगह पर डाला गया है जहां रोना और दांतों का, जब जमीन पर जिंदा है ना, तो हम अपने लिए इस जमीन पर रहते हुए आसमान की बादशाही का चुनाव कर सकते हैं। पर अगर बंदा मर जाए तो दाऊद ने अपने ज़बूर के अंदर ये कहा है कि कब्र के अंदर कौन तेरी सिताइश करेगा। और भाई जीते जी तो हम खुदावंद की हमको सना करते, प्रस्तिश करते, जलाल देते, शुक्रगुजारी करते। मर जाने के बाद कई बार लोग सोच रहे हैं कब्रों पर जाकर दुआ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सारी बाइबल मुकद्दस के अंदर कब्रों पर जाकर दुआ करने का कोई जिक्र बाइबल मुकद्दस के अंदर नहीं मिलता। यीशु भी गए कब्रिस्तान में, पर यीशु मसीह ने वहां पर कोई किसी के लिए दुआ नहीं की है, बल्कि वो ये शुक्रगुजारी कर रहे कि वो तेरा शुक्र हो कि तू मेरी सुनता है, और मुझे पहले ही यकीन था कि तू मेरी सुनता है। लूका की इंजील के अंदर है, मुकद्दस लूका ने बड़े दौलतमंदों का जिक्र किया है, और इसी अनाजील के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि एक शख्स यीशु के पास आया है। वो ये कह रहा है मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यीशु ने कहा शरीयत में क्या लिखा हुआ है? खून ना कर, चोरी ना कर, ज़ना ना कर। कहने लगा बचपन से इन सब बातों पर अमल करता आया, मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा अपना माल गरीबों में बांट दे तो तुझे आसमान पर हमेशा की जिंदगी मिलेगी। वो तो ये सुनकर परेशान हो गया है, ये क्या पैगाम मेरे लिए दिया गया है?
جب اسرائیلی مصر سے نکلنے کو تھے نا تو فرعون نے کہا عورتیں چلی جائیں، جاؤ جا کے زندہ خدا کی عبادت کرو. تو موسیٰ نے کہا نہیں، خدا نے یہ نہیں کہا کہ عورتیں جائیں گی، بلکہ خدا کا پیغام یہ ہے عورتیں بھی جائیں گی، مرد بھی جائیں گے، بچے بھی جائیں گے، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں بھی جائیں گے. تو وہ کہنے لگا ایسا کرو، اپنے مال مویشی جو ہے نا ان کو مصر کے اندر چھوڑ کر جاؤ. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، ہم اپنے مال مویشیوں کو مصر کے اندر چھوڑ کر نہیں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں تیرا مال ہے بھائی تیرا دل بھی وہاں پر لگا رہے گا. کلام کہتا ہے زمین پر اپنے واسطے مال جمع نہ کرو، جہاں کیڑا کھائے گا زنگ لگے گا اسے. اور آج کی دنیا دولت کی تلاش کے پیچھے ہے. بندہ کہتا ہے کوئی ایسا چراغ ملے جس کو رگڑوں اور میں راتوں رات ہی کیا ہو جاؤں، دولت مند ہو جاؤں. یا وہ یہ سوچتا ہے دولت آنی چاہیے، چاہے وہ جائے اس طریقے سے آئے یا چاہے وہ نہ جائے اس طریقے سے آئے. کسی جگہ پر خدا کو کسی چیز کے ساتھ جوڑا نہیں گیا، لیکن متی، مرکز، لوکا تینوں اناجیل کے اندر یہ لکھا ہے کہ تم دو مالکوں کی خدمت ہے، یا تو تم ایک سے جڑے رہو گے اور ایک سے تم عداوت رکھو گے. اور یہ لکھا تم خدا اور دولت، یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. لکیر اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا آسان ہے، لیکن دولت مند خدا کی بادشاہی کے اندر داخل ہو اس کا مشکل بھی ہے. اور ایک جگہ یہ لکھا ہوا ہے مشکل کیا، یہ ناممکن ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی کے اندر داخل ہو. شاگردوں نے کہا خداوند پھر کون نجات پائے گا؟ تو یسوع نے اس کا جواب یہ دیا کہ میں جو کہہ رہا ہوں دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دولت کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں وہ لوگ خدا کی بادشاہی کے اندر ہے. بھائی کلام یہ کہہ رہا وہ کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے. دولت بری نہیں ہے اور خدا یہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کی کلیسیا یا اس کے لوگ اس زمین کے اوپر روٹی کے محتاج رہے، بلکہ اس کا وعدہ تو یہ ہے کہ اگر تو میری عبادت کرے تو میں آسمان کو جو میرا اچھا خزانہ ہے وہ تیرے لیے کھول دوں گا، برکت دوں گا. لیکن جو لوگ خدا سے زیادہ دولت پر بھروسہ کرتے ہیں اور جو لوگ خدا کی بادشاہی سے زیادہ دولت کے پیچھے بھاگتے اور دوڑتے ہیں، ان کے بارے میں خدا کا کلام کہتا ہے وہ کبھی بھی خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. اس دولت مند کے بارے کیا لکھا ہے کہ وہ شان و شوکت سے رہتا ہے، یہ نئے نئے کپڑے پہنتا ہے. کسی جگہ پر یہ نہیں لکھا کہ یہ دولت مند عبادت کرنے والا ہے، اور نہ یہ لکھا ہوا ہے یہ خدا کے کلام کو سنتا یا اس کی عبادت کرنے والا. نو، بس یہ لکھا ہے روزانہ نئے
مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس دولت مند کو خدا بھی کیا ہے، بھول چکا ہے. اور دوسرے نمبر پر ایسا لگتا ہے کہ اس دولت مند کو کوئی کلام کی ضرورت نہیں ہے، کوئی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اور ایسے لگتا ہے یہ دولت مند اپنی آخرت بھی کیا ہے، بھول چکا ہے. یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے یا نہیں مرنا ہے. اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ ایک نہ ایک دن خدا کی عدالت کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. یہ اپنی دنیا میں مست ہے، اپنے کاموں میں مگن لگا ہوا ہے. لیکن یعقوب رسول کے خط کے اندر لکھا ہے کہ اے دولت مندو ذرا غور سے سنو. پہلے نمبر پر تمہارے سونے اور چاندی کو زنگ لگ گیا، اور پھر یہ لکھا ہے کہ وہی چیزیں تم پر آخری وقت میں کیا دیں گی، وہی دیں گی. اور تیموتھیوس کے خط کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام کے دولت مندوں کو یہ حکم دے کہ وہ پائیدار دولت پر بھروسہ نہ کرے بلکہ وہ اپنے زندہ خدا پر امید رکھے. چلے بائبل میں چند ایک لوگوں کا ذکر کرتا ہوں جن کے پاس دولت رہی، اور دولت بھی تھوڑی نہیں بلکہ کثرت کے ساتھ دولت رہی. آمین. پرانے عہد نامہ میں ایک نبی ہے جسے ایوب کہا گیا ہے، اور نئے عہد نامہ میں یعقوب کے خط کے اندر اسے یعقوب رسول کہا گیا ہے. آپ بتائیے اس کے پاس کی دولت کم تھی؟ اپنے زمانہ کے لوگوں کے اندر کلام کہتا ہے وہ سب سے بڑا آدمی تھا. نوکر چاکر، پیسہ روپیہ، گھر بار. اور دیکھیے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی بیوہ اس کے گھر پر جائے تو وہ اپنے پیسے روپے میں بیوہ کو بھی شریک کرتا ہے. اور اگر کوئی یتیم چلا جائے، بلکہ کئی بار یتیموں سے پوچھا گیا تمہارا باپ کون ہے، تو وہ کہتے ہمارا باپ ایوب ہے، وہ یتیموں کا باپ بنا ہے. اور اگر کوئی مفلوج آ جائے، لنگڑا آ جائے، وہ اس کی بھی مدد کرنے والا ہے. وہ اپنے زمانہ کے لوگوں میں بڑا رچ آدمی ہے. بھائی اس کی وجہ کیا ہے؟ یعقوب کے خط کے اندر لکھا ہوا ہے، ایوب کی کتاب میں لکھا یہ ہوا ہے کہ میں نے اپنی ضرورت کی خوراک سے بھی زیادہ میں نے تیرے کلام کا ذخیرہ. بھائی کلام پر وہ توجہ کرنے والا ہے اور کلام پر وہ چلنے والا ہے. آمین. اگر روشنی آپ کے پیچھے ہو اور آپ کا سایہ آپ کے آگے ہوگا، اور اگر آپ اپنے سائے کو پکڑیں گے نا تو آپ کا سایہ آپ سے بھی آگے دوڑے گا. اور اگر یہی روشنی آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کا سایہ کہاں پر چلا جائے گا؟ آپ کا سایہ آپ کے پیچھے چلا جائے گا. اور اگر آپ روشنی کی طرف دوڑ رہے ہیں تو آپ کا سایہ جو ہے وہ آپ کے پیچھے پیچھے تیزی کے ساتھ دوڑے گا، تیزی کے ساتھ آئے گا. اور کلام کو روشنی کہا گیا ہے اور کلام کو نور کہا گیا ہے. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے. اور اگر یہ روشنی ہمارے سامنے ہوگی
تو یہ ساری دنیا، یہ ساری چیزیں یہ سائے کی طرح آپ کے پیچھے دوڑی چلی آئیں گی. اور ایک سٹڈی کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے اس دنیا کا خدا جو ہے وہ شیطان کو کہا گیا ہے. لکھا ہے ساری دنیا شریر کے قبضہ کے اندر ہے. اور یہ یاد رکھو شریر نے اپنے لوگوں کو بھی پیسہ روپیہ ان ساری چیزوں سے اس نے بھی صحیح طرح سے ان کو نواز کر رکھا ہوا ہے. پتہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا، آ کر یسوع کو یہ کہتا ہے اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کرے. یہ شیطان یسوع کو کہہ رہا ہے کہ تو نے 40 دن ہونے والے کچھ نہیں کھایا ہے نا، اور اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کرے تو یہ ساری دنیا کی شان و شوکت جو ہے وہ کسے کہہ رہا ہے؟ میں تجھے دے دوں گا. دنیا کی شان و شوکت ہے یہ ساری اسی کے پاس ہے. اور وہ یسوع کو کہہ رہا ہے کہ یہ تجھے دے دوں گا. پر خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا کہ لکھا ہے خداوند اپنے خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ نہ کر. یہ دولت مند جس کے بارے پڑھ رہے یہ شان و شوکت سے رہ رہے. یہ آیت یوحنا کی انجیل میں کمال لکھی 15ویں باب میں انگور کا حقیقی درخت اور تم میری ڈالیاں. اور اسی کے نیچے یسوع نے یہ فرما دیا تم مجھ سے جدا رہ کر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. شاید یہ دولت مند یہ سوچ رہا ہے کہ دولت ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، سب کچھ ہے، مجھے خدا کی کوئی ضرورت ہے نہیں. میں سنڈے کی میٹنگ میں ایک دن بتا رہا تھا دولت مند تو کئی دولت مند ہیں اور یہ بھی دولت مند ہے. اس کا نام بائبل مقدس کے اندر نہیں لکھا کہ دولت مند کا نام کیا ہے. پر غریب اگرچہ کہ غریب ہے لیکن بائبل میں اس غریب کا نام لکھا گیا ہے. اور کلام کہہ رہا ہے لازر ہے جس کا نام بائبل مقدس کے اندر لکھا گیا ہے، اس کا نام خداوند کی کتاب حیات کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. پھر اس ساری آیات کو ایک اور موضوع بھی دیا جا سکتا ہے اور وہ ٹاپک پتہ کیا ہے؟ آج کی دنیا شفا کے پیچھے بھاگ رہی ہے. پر یہ بتائیے لازر کو ساری زندگی شفا ملی یا نہیں ملی؟ ملی یا نہیں ملی؟ وہ ساری زندگی بیمار ہی رہا ہے. موقع ملے تو ڈاکٹر مارلن ہکی کی کتاب پڑھیے بندروں سے رہائی. وہ اپنی کتاب کے اندر کہتی ہے کہ جس کی روح گناہ سے آزاد ہے، جسم بیمار ہے، وہ بندہ خدا کی بادشاہی کے اندر چلا جائے گا. اور جس کی روح گناہ کی بیمار ہے، بندہ تندرست ہے، تو وہ دوزخ کے اندر چلا جائے گا. بھئی ایسے لگ رہا ہے لازر جو ہے یہ گناہ سے اس کی روح آزاد ہے لیکن اس کا جسم کیا ہے؟ بیمار ہے. لیکن اس بیماری کے باوجود بھی خدا کا کلام کہتا ہے کہ لازر کو وہاں ڈال دیا گیا ہے جو ابراہیم کی گود. اسے دوسرے لفظوں میں کہیے اس کو فردوس کی جگہ پر ڈال دیا گیا ہے. اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں، یہاں یہ کفارہ دینے سے پہلے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ لازر کو ابراہیم کی گود میں، لیکن جب کفارہ دے دیا گیا ہے اب یہ کوئی ضرورت نہیں رہی ہے کہ ابراہیم کی گود
यीशु ने सलीब पर डाकू से ये कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ है। उसने कहा तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। दौलतमंद मर गया, क्या शान शौकत से उसका जनाजा पढ़ाया गया है जी। कई बार हम मौत से बड़ा अंदाजा लगा लेते हैं। बंदा सुता सी ते सुबह उठिया ही नहीं ते वेखो ओनू किन्नी अच्छी मौत आई है। और दौलतमंद का भी यही लग रहा है कि ये सोया है, मर गया है, और इसके 5 भाई और भी है, और क्या ठाठ के साथ जनाजा हुआ है भाई इसका। सारी चीजें बड़ी कसरत के साथ हैं और इसे ले जाया गया। और एक और गरीब लादर, उसके बारे तो यह लिखा है कुत्ते आकर उसके नासूर चाटते थे। वो मर गया है भाई, गरीब लादर भी मर गया है। ना उसको कोई उठाने वाले, ना जनाजा पढ़ाने वाले, और ना उसको कब्र तक ले जाने वाले। वो उसकी चौखट पर मरा हुआ है। ये खुदा ने देखा है, अपने फरिश्तों को हुक्म दिया है, जाओ लादर मरा हुआ है और उसे उठा कर ले आओ। वो गए, लादर को उठा कर ले गए। वो लादर भी मर गया है, ले गए उसे। लाजर को कहां रखा? फिरदौस के अंदर। और दौलतमंद को कहां रखा है? वहां जहां रोना और दांतों का पीसना। दौलतमंद ने दूर से नजर की, यार वो बंदा ऐसे लग रहा है मेरा जानने वाला है। तो उसने बुलंद आवाज से इब्राहिम को पुकारा है और कह रहा, बाप इब्राहिम, लादर को भेज। बंदा भी सही पहचान रहा है और दोज़ख के अंदर जाकर उसको उस बंदे का नाम भी सही बताए कि ये लादर है, इसको भेज कि ये अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जुबान को तर करे। ओ दौलतमंद तूने किया क्या? कई बार खुदा का कलाम तेरे कानों में गया, लेकिन तू अनसुनी करता रहा। कई बार कलाम ने तुझे आवाज दी कि बच जा, तौबा कर ले। कई बार तेरे कानों में आवाज आई है। मुकाशवा में लिखा है, अगर तुम उसकी आवाज सुनो, अपने दिलों को सख्त ना करो। पर इसने कई बार कलाम को सुनकर भी जो है, इसने अपने दिल को सख्त किया है। ये सोचता है मेरे पास पैसा रुपया बड़ा है, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। पर देखिए आखिरत में ये चला कहां पर गया है। दाका खादम वो कहते हैं, काश खुदा करे, खुदा मेरी ड्यूटी दोज़ख के दरवाजे पर लगा दे, तो मैं दोज़ख के दरवाजे पर खड़ा हो जाऊं और जितने लोग दोज़ख के अंदर जाएं तो मैं उनको कहूं कि ये दोज़ख तुम्हारे लिए नहीं बनाई गई है, तुम्हारे लिए फिरदौस बनाया गया है। और सारे यीशु पर ईमान लाकर फिरदौस के अंदर चले जाए और दोज़ख बिल्कुल खाली हो जाए। कलाम कहता है खुदा ने दोज़ख इंसानों के लिए नहीं बनाई। मत्ती की इंजील के अंदर लिखा हुआ है, उसने शरीर और उसके फरिश्तों के लिए, उसने शरीर के लिए तैयार की है। उसने आदम के लिए बागी आदम बनाया है
اور یسوع زمین پر آ کر کہتے ہیں میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ. ایک شخص یسوع کے پاس آیا, وہ کہنے لگا کہ تو جہاں پر جائے گا میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا, کیونکہ اس نے دیکھا یہ استاد ہے, ربی ہے, 12 شاگرد اس کے ساتھ اور بھی شاگرد, یہ بڑا رچ آدمی ہے. یسوع نے اس سے کہا لومڑیوں کے پھاٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے, تو اس نے کہا ابن آدم کے سر دھرنے کی بھی. وہ سوچنے لگا میں کہاں چلا گیا, یسوع کے پاس تو کچھ بھی نہیں, اور میں اس سے کہہ رہا ہوں میں تیرے ساتھ آؤں گا. تو وہ بجائے کہ یسوع مسیح کے پیچھے آئے وہ پیچھے سے ہٹ گیا. ایک سے یسوع نے کہا تو میرے پیچھے آ. وہ کہنے لگا پہلے مجھے اپنے باپ کو دفن کر کے آنے دے. تو یسوع نے اس سے کہا بھائی مردوں کو مردے دفن کریں گے, تو میرے پیچھے آ. لیکن کرنتھیوں کے خط کے اندر پالوس 7ویں باب کی غالباً 9ویں آیت میں کہتا ہے کہ یسوع اگرچہ کہ دولت مند تھا لیکن وہ میرے اور آپ کے لیے غریب بن گیا. آمین. وہ میرے اور آپ کے لیے غریب اس لیے بنا ہے تاکہ میں اور آپ اس کی غریبی سے دولت مند ہو جائے. اور اس نے ہمیں کون سی دولت دی ہے؟ پترس کے خط کے اندر لکھا ہوا ہے مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے یا لے لے. کاشفہ کی کتاب میں لکھا تو اپنے آپ کو دولت مند کہتا ہے پر تو خوار اور غریب اندھے. خدا نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے دولت مند بنایا ہے اور اس نے ہمیں دولت مند بنایا. اب آپ دیکھیں دولت مند کو یاد کیا کیا چیزیں دوزخ کے اندر آ رہی ہیں. پہلی چیز اسے یہ یاد آئی ہے کہ زمین پر میرے 5 بھائی اور بھی ہیں. پھر دوسری چیز اسے یہ یاد آئی ہے کہ میرے بھائیوں کو خدا کا کلام سننا چاہیے یا کلام انہیں سنانا چاہیے. اسے کہا ابراہیم نے کہ دولت مند تیرے خاندان کے پاس خدا کے خادم ہیں, شریعت ہے, اور اگر میں مردوں میں سے بھی کسی کو زندہ کر کے بھیجوں تو شاید وہ اس کی بھی نہ سنے. بھائی شریعت ہے, کلام ہے. یہ شفاعت ہی کرتا رہا لیکن اس کی دعا بھی دوزخ کے اندر سنی نہیں گئی. میری ساری چیزوں کا نچوڑ یہ ہے بھائی اگر کلام آپ کے پاس ہے تو یہ کلام آپ کے لیے آسمان کے سارے دروازوں کو کھولے گا. یہ کلام کبھی بھی آپ کو محتاج رہنے نہیں دے گا. آمین. ابراہیم کے بیٹے اسحاق پیدائش 26ویں باب میں وہ سوچتا ہے اس ملک کو چھوڑ کر میں مصر کے اندر چلا جاؤں. خدا نے اس سے کلام کیا اسحاق بھائی تو مصر کو نہ جا بلکہ تو اسی ملک میں رہ اور اسی ملک کے اندر تو کھیتی کر. اس نے اسی ملک میں کھیتی باڑی کی اور لکھا ہے اسے 100 گنا ملا. پھر لکھا ہے اس کی ترقی ہوتی گئی اور پھر لکھا ہے وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا. بھائی کلام اس کے لیے کیا گیا ہے کہ اگر تو یار محنت کرے, کام کرے, مشقت کرے تو خدا اسے یہ کہتا ہے
میں تجھے بہت بڑا آدمی بناؤں گا، اور 100 گنا اسے ملا، اسی زمین نے اسے 100 گنا حاصل دیا ہے۔ یہ دولت مند عذاب کے اندر ہے اور اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی، اور یہ چیختا رہا، چلاتا رہا، اس آگ کے اندر یہ رہا۔ عزیزو یاد رکھیے، کسی وقت بھی خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی ہونے والی ہے، اور اگر ہم اس کی کلام کی پیروی کر رہے یا اس کے کلام کے پیچھے چل رہے تو اس نے میرے اور آپ کے لیے وہ جگہ تیار کی ہے جسے فردوس کہا گیا ہے۔ زمین کے کام زمین پر، زمین کی چیزیں رہ جائیں گی۔ کسی نے کہا کفن کی کبھی بھی کوئی جیب نہیں ہوتی، کیونکہ مردے کو کبھی کسی شے کی ضرورت رہی نہیں ہے۔ اور آج تک دنیا میں کوئی شخص اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کر گیا۔ آئیے اس کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور یہ ساری دنیا آخرت کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، لیکن مبارک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مسیح کی بادشاہت کے لیے، اس کی آمد ثانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہے۔ خداوند اپنے کلام سے ہم سب کو برکت دے۔